رسالة الزجاجة التي كأنها كوكب دري الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء الصلاة والسلام على سيدة رحمة سيدة شباب أهل الجنة يا المخصوص إمام السيد الشهيد أبي عبد الله الحسين لعنة الله على أعدائهم وظالمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكتابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. درود پڑھیے گا محمد اللہم صلی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ آباد یزیدیت مردہ آباد یزیدیت مردہ آباد محمد و آل محمد پہ بلند آواز سے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ عزیزان گرامی قدر ملتمس ہوں اگر آپ اکٹھا ہو جائیں تو مجھے بار بار نہ کہنا پڑے اور میں الفاظ آپ کی گوش نگار کر سکوں. تھوڑا آگے آتے جائیں ساتھ ساتھ صلوات ہی پڑھتے جائیں. محمد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا. سب سے پہلے آپ سب کو عید مباہلہ مبارک ہو اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم کو اس کا مقصد سمجھ کر اس کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے عزیز نے سید سلطان حسین شرازی صاحب کے بیٹے نے لائسنس پاس کیا تو انہوں نے یہ چاہا کہ کسی اور جگہ پہ کچھ اور کرنے کی بجائے میں شکرانے کے طور پہ در آل محمد پہ خرچ کروں. گویا انہوں نے چاہا کہ میں اپنی خوشی کو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے ساتھ منسلک کروں. اور محمد و آل محمد صلوات. حقیقت میں ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہماری خوشیاں بھی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونی چاہیے اور ہمارا غم بھی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی وابستہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. توجہ ہے صاحب صاحبان. مجھے لگتا ہے پچھلے جشن پہ گرمی زیادہ تھی تو آج سردی زیادہ. دونوں نقصان دہ ہیں. اور گرمی میں بندہ ایکٹیو رہتا ہے اور ٹھنڈک میں زیادہ. تو مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی نہیں جو مارے آگے
ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ राम जी ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मेरे अजीजों, मैं बगैर तमहीद के पहला जुमला कह के आपकी गर्मी और सर्दी भी चेक कर लेता हूँ। सारा चेक करने का मयार तो ये है कि आप बोलते कैसे हैं। माशाअल्लाह, तो आपको माशाअल्लाह। बोलने से हमें सुभान अल्लाह। चल वैसे भी ईद है और मैंने हर ईद पे हर जश्न पे कहा कि जश्न न पढ़ा जाता है न सुना जाता है, बल्कि जश्न माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अपनी जो मेरी ड्यूटी है मैं उस तरह मनाता हूँ, जो आपकी ड्यूटी है वो उस तरह मनाइए। तो पहला जुमला मैं आपकी दोस्त गुजार करूँ मेरे अजीजों कि आज से कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे 18 जिलहज का जश्न मनाया और वो दिन वाबस्ता है ईद गदीर से। ऐलान हुआ विलायत अली अलैहिस्सलाम, किबला से आपने सुना, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा। और गदीर का जो मफहूम है वो ये है कि अली से प्यार करो। माशाअल्लाह अली से प्यार करो। गदीर का मफहूम ये है कि अली से प्यार। और आज जो ईद है, ईद मुबाहला, इसका मकसद ये है कि झूठों पे लानत करो। क्या बात क्या बात क्या बात। उठना माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 12 जिलहज कहती है कि अली से वाबस्ता हो जाओ। 24 जिलहज कहती है झूठों से दूर हो जाओ, झूठों पे लानत। पता लगी पढ़ा जाएगा, रगड़ा जाएगा, कड़ीसिया जाएगा, कुतरिया जाएगा। महिला 12 रुपए अपना पाक कुरान दे। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ। बिस्मिल्लाह। मेरे अजीजों, गदीर सिखाती है अली से वाबस्ता होना, अली से प्यार करना। आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। और ईद मुबाहला सिखाती है दुश्मनाने आले मोहम्मद पे लानत करना। तो मेरे अजीजों, अब हमसे कहा जाता है कि आपने फलां फलां चीज कहाँ से ली है, तो मेरे अजीजों, गदीर वो है जो हमें तवल्ला सिखाती है और मुबाहला वो है जो हमें तबर्रा सिखाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने माशाअल्लाह। लानतुल्लाह है अलल काज़िबीन, बेशक झूठों पे लानत। लानत। और मेरे अजीजों, ये मुबाहला ये तसलसल है एक और वाक़े का। रिवायात आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि नबी मुबाहले से पहले सैयदा के घर में तशरीफ लाए और आगे कहा, इन्नी आजे दो फी बदानी जोफन, मैं नबी अपने बदन में जोफ महसूस कर रहा हूँ। मेरे साथ रहिएगा। आए किसके घर में? सैयदा के घर में। आके कहा गया कि मैं बदन में जोफ महसूस कर रहा हूँ, कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। तो मेरे अजीजों, रवायात कहती हैं कि उस वक्त नबी के 9 हरम भी मौजूद थे। क्या बात। नबी के 9 हरम भी मौजूद थे और कहा कि मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। तो मेरे अजीजों, बीमारी में, कमजोरी में
سب سے اچھا خیال رکھنے والی زوجہ ہوتی ہے. کیا بات ہے. کچھ ایسے پردے ہیں زوجہ خیال جو ہے وہ اچھا رکھتی ہے. تو جس کے 9 حرم موجود ہوں کیا اس نے 9 کو چھوڑا آیا دروازہ زہرا پہ. کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس ذوف کا علاج ان 9 کے پاس نہیں تھا, سیدہ کے پاس تھا. کیا بات ہے کیا کہنے. ماشاء اللہ. کیا کہنے. کیا کہا کہ اس ذوف کا علاج سیدہ کے پاس تھا, کسی اور کے پاس موجود نہیں تھا. 9 گھروں کو چھوڑا سیدہ کے پاس آئے کیا بات. اور آگے کہا مجھے چادر دے دو. باتیں آپ کی سنی ہوئی, مجھے چادر دے دو. کہا اچھا چادر دی. اب جب چادر دی تو چادر لے کے نبی لیتے, اب بیمار تھے, کمزور تھے, ذوف محسوس کر رہے تھے. تو امام حسین آئے, آ کے کہا میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا وہ چادر کے نیچے. اب جو بیمار ہوتا ہے اس سے دور ہوا جاتا ہے, اس کے پاس جایا جاتا ہے, کیا بات ہے. اس کے آرام کا خیال رکھا جاتا ہے. کہا وہ چادر کے نیچے. امام حسن آئے, کہا وہ چادر کے نیچے. مولا علی آئے, کہا وہ چادر کے نیچے. جناب سیدہ بھی چادر کے نیچے. تو میں نے کہا نبی ذوق محسوس کر رہے ہیں تو آپ چادر کے نیچے جا رہے ہیں, یہ ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر کوئی بیماری جسمانی ہوتی تو دوائی دیتے, یہ ذوف جو ہے ہمارے جانے سے ہی دور ہوگا. کیا بات ہے ماشاء اللہ. یہ ذوف ایسا ہے جو ہمارے جانے سے ہی دور ہوگا. اس کا مطلب ہے نبی کا ذوف دور کرنے کے لیے جو پہلا داخلہ چادر کے نیچے آیا وہ امام حسین ہے. ماشاء اللہ. کیا خوبصورت تشریح ہے, کیا خوبصورت تشریح ہے. پھر امام حسن ہے, کیا بات ہے. پھر مولا علی ہیں, پھر جناب سیدہ ہیں. اب روایات کیا کہتی ہیں کہ اسی صبح کو اٹھے اور مباہلہ میں چلے گئے. توجہ فرمائیے, وہ ذوف تھا کیا؟ اب ذوف تھا کیا؟ کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَادُوا أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تم اپنے بیٹے لاؤ. تو نبی نے اپنے 9 حرموں کی طرف دیکھا, بیٹا موجود تھا کوئی نہیں. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. اب کیا کہا, نفس لاؤ, نہ کوئی اور نفس تھا. کیا بات. کیا کہنے. نساء چاہیے, کوئی ایسی نساء تھی نہیں جو مباہلے میں جانے کی حقدار ہو. اس لیے کوئی اور موجود نہ تھی. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اسی حدیث کسا میں ایک بی بی نے کہا کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں. تو نبی نے کہا نہیں, انت علی الخیر, تو خیر پر ہے لیکن چادر کے نیچے نہیں آئے گی. نہیں, آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے سارے بندے. تو خیر پر ہے, تو یہ خیر کیا ہے؟ توجہ فرمانا, یہ خیر کیا ہے؟ تو آؤ دیکھو, جو گزشتہ عید گزری عید غدیر میں جناب اس نے کھڑے ہو کے بلال نے جب کہا کہ بلاؤ سب کو, تو غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کیا کہا تھا؟ حیا علی خیر العمل. خیر کی طرف تم نے خیر تھا کیوں؟ علی. علی. تو نبی نے کیا
کہا انت علل خیر، تم علی والی ہو، لیکن اہل بیت میں سے کیا کہنے ماشاءاللہ اے حیدری کیا کہنے آقا، کیا کہنے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ لیکن تم اہل بیت میں سے کیا بات، کیا کہنے؟ کہا جہاں سے اٹھے اور گئے مباہلہ میں، توجہ فرمائیے گا، گئے مباہلہ میں۔ اب جیسے آیت کے الفاظ تھے ویسی میدان مباہلہ میں اہل بیت کا داخلہ تھا۔ واہ 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 واہ، آگے حسن و حسین، پیچھے جناب سیدہ، پیچھے مولا علی۔ اب یہ چلے اور جب یہ جا رہے تھے تو میرے عزیزوں پہلے قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب ان کو علم دے دیا گیا، توجہ فرمائیے گا میری اس بات، جب ان کو علم دے دیا گیا یہ نہیں مانے تو پھر فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اب ان سے علمی بات نہیں ہوگی بلکہ مباہلہ ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں، میں جملہ بدل کے کہوں، جب علم دیا تو مانے نہیں تو اللہ نے کہا اب علم کی بات نہیں ہوگی بلکہ اب کردار کی جنگ ہوگی۔ کیا بات ہے آقا، کیا بات ہے آقا، کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب کردار کی جنگ ہوگی کیا؟ اچھا تو کردار کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ توجہ فرمانا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب کردار کی جنگ ہوگی، کوئی جان لینے کے بعد، علم رکھنے کے بعد بھی نہ مانے تو پھر لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیا کہنے، کیا کہنے آقا، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے آقا، کیا کہنے؟ اس کا مطلب قرآن کہتے ہیں علم دینے کے بعد کیا بات، جب وہ نہیں مانے کیا کہنے، تو اب کردار کی جنگ ہوگی۔ واہ واہ واہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو جان بوجھ کے علم رکھتے ہوئے نہ مانے وہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا گہری بات، ماشاءاللہ۔ جانتے ہوئے نہ مانے فلعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اس کا مطلب ہے جو جانتے ہوئے نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو جب اب نبی مانگے مجھے لکھنے کے لیے کچھ دو اٹھنا، کیا بات، پڑیا جائے گا، رگڑا جائے گا، کریسیا جائے گا، کوئی کتریا جائے گا، مالا پنجا دے 12 روپے اصلا پاک قرآن دے نعرہ حیدری۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے علم رکھتے ہوئے جانتے ہوئے مقام و مرتبہ کو پہچانتے ہوئے جب پھر انکار کیا جائے، میرے ساتھ ہو کہ نہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو میرے عزیزوں جو سننے آئے ہو میرا جملہ سننا، تو جو جانتے ہوئے علم رکھتے ہوئے نہ مانے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو میرے عزیزوں جب کبھی نبی صلح حدیبیہ میں صلح نامہ لکھ دے تو پھر شک نہ کرنا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے میرے حیدری، کیا کہنے، کیا کہنے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا
رسول اللہ کیا بات ہے آقا، کیا بات ہے آقا، ماشاءاللہ۔ توجہ فرمائیے گا، یہ بات ہمارے لیے بھی ہے، علم رکھتے ہوئے، واہ 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 واہ، جانتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اگر نہ مانو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ فرمائیے آپ نے، لعنت ایسی چیز ہے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، توجہ فرمائی، واہ 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 واہ، جو پہنچ جاتی ہے اسے تلاش نہیں کرنا پڑتا، توجہ فرمائی، فلعنت اللہ علی الکاذبین، علم آنے کے بعد بھی نہیں مانے، اللہ اکبر، فلعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو جھوٹا ہوگا واہ 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 واہ، اس پہ لعنت ہوگی۔ بے شک ہوگی، ماشاءاللہ، تو اب مباہلے میں گئے، جب وہ نہیں مانے، علم دیتے رہے نبی کا، اچھا جب آئے تو بلایا بھی نبی نے خود، بلایا بھی دعوت دے کے، اور جب آئے مسجد میں ملنے کے لیے تو نبی نے منہ دوسری طرف کر دیا۔ واہ 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 واہ، نصارہ و نجران جب آئے تو نبی نے منہ دوسری طرف کر دیا، وہ دوسری طرف سے آئے، نبی نے منہ ادھر پھیر دیا۔ وہ بھائی بلایا خود ہے، اور آپ کے اخلاق کے چرچے بھی بڑے ہیں، اور ابھی ہم کو منہ بھی نہیں لگا رہے، توجہ فرمائیے گا، اب ہم سے بات بھی نہیں کر رہے، پریشان، کیا کریں؟ بلایا 70 آدمی تھے، 14 اس میں عمائدین تھے، ٹوٹل کتنے تھے؟ 70، 14 ان میں عمائدین تھے۔ جب نبی نے منہ ادھر ادھر پھیرا تو اب روایت کہتی ہے قریب تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا یہ مسئلہ کیا ہے؟ خدا کے لیے میرا جملہ دایا نہ بسم کرنا، اللہ، کہا یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا، لیکن آؤ میں تمہیں اس دار پہ لے جاتا ہوں جو مزاج نبوت سے واقف ہے۔ کیا بات ہے آقا، کیا بات ہے آقا، جو مزاج نبوت سے واقف ہے، واقف کا ہے، ماشاءاللہ، تو آئے دروازہ علی پہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے آقا، کہا مسئلہ یہ ہے، تو مولا علی نے دیکھا یہ اسی لباس میں گئے تھے ملنے، اللہ اکبر، بڑے زرق برق لباس، ریشمی لباس، سونا چاندی وغیرہ وغیرہ، کہا ہاں، کہا بھائی تم ہو اپنی قوم کے علماء، واہ 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 واہ، اور اپنی حالتیں تو دیکھو، اللہ اکبر، ایسی شکل و صورتوں سے نبی ملتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے پاس بیٹھتے سب تھے، لیکن مزاج سے واقف صرف علی تھا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے آقا، کیا کہنے آقا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے آقا، آپ کی چوپ کی وجہ سے تشریح کرنی پڑ گئی میرے عزیزوں۔ ایک ہوتا ہے قول معصوم، معصوم جو کہتے ہیں وہ حجت ہوتا ہے، بے شک بے شک، ایک ہوتا ہے فعل معصوم، جو معصوم کرے وہ بھی حجت۔ ایک تقریر معصوم، تقریر معصوم کیا ہے؟ معصوم کے سامنے کوئی کام کیا جائے وہ نہ روکے تو وہ بھی جائز ہے، بے شک، یہ تینوں کام ہیں۔ لیکن ایک بات، یہ چوتھی بات کیا ہے؟ یہ تینوں تو سمجھ میں آ گئی، چوتھی بات کیا ہے؟ معصوم کا تاثر دینا، نہ بات کی، نہ کام کیا، نہ ان کے سامنے کسی نے کیا، صرف ایک تاثر دیا، اور تاثر کو سمجھنا ہی کمال ہے۔ تو نبی نے منہ پھیر کے زبان سے کچھ نہیں کہا، منہ ادھر ادھر کیا، بلکہ نبی نے چہرے سے ایک تاثر قائم کیا۔ تو میرے عزیزوں جو ساتھ کھڑے تھے وہ سمجھ نہیں سکے، دروازہ نبی پہ لے گئے۔ تو میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، بعد از نبی وارث منبر نبی وہ ہو سکتا ہے جو مزاج مصطفیٰ سے واقف ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے آقا، کیا بات ہے آقا، بوندر
حیدر 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 سلما بوزر بوزر حیدر 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 کون بنا داماد پیمبر حیدر 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 کون بنا داماد پیمبر حیدر 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 مردہ بولے ٹھوکر کھا کر حیدر 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 بھیتر بولے دار پہ چل کر حیدر 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 توجہ فرما رہے ہیں. تو میرے عزیزوں یہ مباہلہ میں گئے کون؟ جو سچے تھے، کیونکہ جھوٹوں پہ لعنت تھی. جناب سلمان نے کہا میں بھی جاؤں، کہا نہیں، اس لیے کہ اس میدان میں اس پہ بھی لعنت پڑے گی جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا ہو. کیا بات ہے آقا، کیا بات توجہ ہے. فرمائی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میدان میں جا رہے ہیں صدیق. کیا بات ہے آقا، کیا بات ہے آقا، کیا بات. میدان میں جا رہے ہیں صدیق. وہ صدیق نہیں جن کو دنیا نے صدیق کہا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بلکہ کہنے وہ آقا. صدیق کے جن کو اللہ نے صدیق کیا کہا. بات ہے آقا، کیا بات ہے آقا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مباہلے میں وہ اچھا صدیق ہوتا کون ہے؟ سچے کو کہتے ہیں، لیکن کیسا سچا؟ توجہ فرمائیے واہ گا. واہ 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 واہ. جناب یوسف ہیں قید خانے میں، خواب آیا بندو کو. قرآن کا واقعہ ہے، پڑھ لیجیے. خواب کی تعبیر بتائی، کہا تو مارا جائے گا اور تو بچ جائے گا. ایک مارا گیا، ایک بچ گیا. اور جو بچ گیا اس کے کہا جناب یوسف نے جب باہر جانا تو جا کے میرا تذکرہ کرنا. اچھا وہ باہر گئے، اس نے جا کے تذکرہ کیا. مجھے تفصیل نہیں بتانی. تذکرہ کیا. اب جب تذکرہ کیا تو جناب یوسف کو قید خانے سے لینے کے لیے جب آئے تو قید خانے کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے بندے نے کہا ایو صدیق. واہ 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 واہ. کیا بات ہے آقا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنے. اے سچے آؤ تجھے بلا رہے ہیں. توجہ فرمانا اور جملہ سننا. تجھے بلا رہے ہیں. صدیق کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا. واہ 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 واہ. کیا بات ہے آقا، کیا بات ہے آقا. ماشاء اللہ. جو کہا وہ سچ ثابت ہوا. ایک مارا گیا، ایک بچ گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ صدیق اسے کہتے ہیں جس کے الفاظ سن کے حقیقتیں اپنا رنگ بدلتی ہے. کیا کہنے آقا. فرمائی. جس کے الفاظ سن کے حقیقتیں اپنا رنگ بدلتی ہے اسے صدیق کہتے ہیں. اسے صدیق کہتے ہیں. تو مباہلے میں صدیق گئے تو جس کے الفاظ کو سن کے حقیقت رنگ بدلے اسے صدیق کہتے ہیں. اسی لیے تو بی بی نے کہا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس گئے. کیا بات ہے. نعرہ کیا بات ہے آقا، کیا بات ہے آقا. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. اب وہ تھا فرشتہ، لیکن کہا جب دروازے پہ دق الباب کرنا تو یہ نہ کہنا میں جبرائیل ہوں میکائیل ہوں، بلکہ اپنی حقیقت کو زہرا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے تابع کرنا. اور فرشتے نے آ کے کیا کہا؟ انا خیاط الحسنین، واہ 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 واہ. میں حسنین کا درزی ہوں. ماشاء اللہ توجہ فرمائیے آپ. تو جب یہ مولا علی نے بتایا کہ یہ تبدیل کرو، تبدیل کیے. آئے بارگاہ نبی میں. اب جب آئے تو نبی نے استقبال کیا. اچھا استقبال کیا. اب مجھے ایک دو باتیں کرنی ہے. میں نے
ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے چھوڑ دی. اب مسئلہ کہاں پہ تھا؟ نصارہ و نجران کہتے تھے جناب عیسیٰ ابن اللہ ہے. اس کی کوئی دلیل دیجئے. بھائی نہ مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب. جناب عیسیٰ کی مثل جو ہے وہ جناب آدم کی طرح ہے. ان کو میں نے تراب سے پیدا کیا. جناب عیسیٰ کا باپ نہیں تھا اور حضرت آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی. اب نبی بہت دلائل دیتے رہے باقی بھی مانے نہیں. رکے آگے کہاں پہ؟ جو اختلافی بات تھی اسی پہ. جو اختلافی بات تھی اسی پہ رکے. دیکھو کہ میری طرف بسم یہ اللہ. بچے کو بٹھائیے. دیکھو کہ میری طرف بسم اللہ. رکے اسی بات پہ جو اختلافی تھی. اچھا کیا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے؟ نبی کہتے ہیں نہیں ابن اللہ تو نہیں, وہ تو عبداللہ ہے, وہ اللہ کے بندے ہیں. عیسائی کہتے ہیں جی نہیں ابن اللہ ہے. نبی کہتے ہیں جی نہیں عبداللہ ہے. وہ پریشان ہوئے. انہوں نے کہا لو جی ہم جناب عیسیٰ کے فضائل پڑھتے ہیں اور آپ جناب عیسیٰ کے حق میں تقصیر کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے. کیا بات ہے. راضیاں پارٹی چوپ کیا بات کیا بات. کیا کہا؟ کیونکہ ہم تو فضائل پڑھتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے کیا بات. اور آپ تو نبی کو کہہ رہے ہیں آپ عیسیٰ کے حق میں تقصیر کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہنے آگا. سلامت رہے ماشاءاللہ. آپ تک میں لفظ بدل کے مانوس لفظ کہوں تو بچوں رکھیے گا روایت کے یہی لفظ کا دیکھی گیا تفسیر میزان اٹھا کے دیکھی گا. کہاں آپ دوسرے لفظوں میں مقصر ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے کیا بات ہے آگا. اچھا ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مجھے معاف کیجیے گا میں لفظ ادا کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کے ذہن. اچھا اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد, اگر وہ منوا لیتے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے تو نبی ان کی نظر میں کیا بنتے؟ ایسے ہی مومن موالی جے. توجہ فرمائی کہ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بندے کو اللہ کے قریب کرے فلعنت اللہ علی الکاذبین. وزن پہ سمجھ آئے. فلعنت اللہ علی الکاذبین. تو جن کو اللہ بندہ بنائے اور بندے ان کو اللہ کی بہترین مخلوق سمجھے. کیا بات ہے آقا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نے تو مباہلہ کی لعنت سے وہ بچا. تو جو کہے کہ یہ رازق ہیں مالک ہیں اللہ والے کام کرتے ہیں, کیا بات ہے آقا. اس کا مطلب ہے کہ مباہلے والی لعنت آج تک واپس نہیں گئی. جو بھی مخلوق نہ مانے لعنت آج بھی اس میں پڑ رہی ہے. کیا بات ہے آقا کیا بات ہے آقا کیا بات. نعرہ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. معصوم کیا کہتے ہیں؟ نزلونا ان الربوبیہ وارفعونا حدود البشریہ. دیکھو ہمیں رب نہ کہو. آپ کو بولنا چاہیے ایسی باتوں پہ. آپ بولو گے ہمیں رب نہ کہو وارفعونا حدود البشریہ. اور دیکھو ہمیں اپنے جیسا بھی نہ کہو. کیا کہنے کیا کہنے. علماء باقی کو گالی ہے مفضہ ہے نصیری ہے. میں اس کے ان کا تو یہ ممبر ہی نہیں. دیکھیے گا میری طرف. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نزلونا علی الربوبیہ ہمیں رب نہ کہو وارفعونا حدود البشریہ ہمیں اپنے جیسا بھی نہ کہو. نہ ہم اس جیسے نہ تمہارے جیسے.
उलमाए हक्का की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तरीन सलावत। अच्छा, क्या कहने एक बात और करूं, सलामत रहे। नारा ही लगेगा मुझे पता है, उसके बाद सोचेंगे कि मौला ने क्या कहा। मौलाना अच्छा क्या कहा? माता शाफी लैसा यदरी अलियुन रब्बहु अम रब्बहुल्लाह मतलब लाहले असी तां नहीं नारा मारिया नहीं जिस गल ते मैं जिन्नी मेरी एज हो गई है मैं हर बारी नारा सुनना। नारा हैदरी अब क्या कहा? देखिए मेरी तरफ लैसा यदरी अलियुन रब्बहु अम रब्बहुल्लाह। शाफी मरता मर गया पता ही नहीं चला। अली उसका रब है या अल्लाह उसका रब है। दुनिया से चला गया, मार्फत नहीं थी, लेकिन हमें तो उससे मार्फत ज्यादा है। हमें पता है अली हमारा इमाम है। क्या बात है आगा, जो अली का भी रब है वही हमारा रब है। क्या बात है आगा, क्या बात है आगा, सलामत रहे। हाँ कुड़िया पता लगे अगले राजा हाँ पढ़िया जाएगा रगड़िया जाएगा खरीदा जाएगा कुतरिया जाएगा और मल्ला पंजाबे बाहर उठना। पाक कुरान दे नारे सलामत रहे आगा, सलामत रहे। लैसा यात्री इदराक ही नहीं कर सका, पता ही नहीं चला। अलियन रब्बहु अम रब्बहुल्लाह अल्लाहु अकबर। पता ही नहीं चला, दुनिया से चला गया। तो मेरे अजीजों अब जो भी किताब उठाओ, अहले सुन्नत की उठाओ, अहले तशरीह की उठाओ, क्या लिखा हुआ है? मम्माता बल्लम यार इमाम जमान ही माता मिततन जाहिलिया। जो दुनिया में आए और इमाम की मार्फत के बगैर मर जाए वो जाहिल की मौत मरता है। क्या बात है आगा, क्या चांदी की टोप तोड़ने का गोला चलाने वाला अली मोला नारे क्या बात है आगा, क्या बात है आगा। नारे थोड़े करे, मैं बात ताकि मैं अपना टाइम थोड़ा रह गया है तो मुझे फरमाइए इसका मतलब क्या हुआ? जो इमाम की मार्फत के बगैर मर जाए अल्लाहु अकबर, वो जाहिल की मौत। वो जाहिल नहीं जाहिलियत की मौत मरता है। बेशक तो हमको पता होना चाहिए अली हमारे इमाम हैं, हमारे खालक नहीं। वाह 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 वाह, बेशक आगा, बेशक अली हमारे इमाम हैं, हमारे राज़िक नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात ये है आगा। अलहदा बात है कि पूरी कायनात की बका है अली के बेटे की वजह से। क्या बात है आगा, क्या बात है आगा। सलामत रहे, सलामत रहे। क्या आखिरी बात फलानतुल्लाह अलाल काज़िबीन। तवज्जो फरमाइएगा, मैंने 2-3 साल पहले एक जुमला कहा था फिर कहने लगा। ये निकले क्यों? इसलिए कि तौहीद का मसला था। किसका मसला था? अगर इब्नुल्लाह जनाबे ईसा का मानना आश्कार हो जाता, जो तौहीद आले मोहम्मद बताने आए थे वो तौहीद बाकी रहती, इसलिए कि नाउज़ बिल्लाह वो जिनको मनवाने आए थे वही ना मनवा सकते, तो फिर मसला था। तो ये निकले किस लिए? तौहीद को कौन निकला? जो घर से कभी निकली नहीं, वो निकली जनाबे सैयदा जो घर से कभी निकली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अजीम तरीन मुकाबला था कि नबी और अली और हसन और हुसैन ने भी गवारा कर लिया कि मां मैदान में आए। बहुत बड़ी बात आगा, बहुत बड़ी बात आगा, बहुत बड़ी बात। कहने के लिए अल्फाज होते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, यानी क्या बात। आज हम गैरतमंद हैं आले मोहम्मद की दी हुई गैरत की वजह से। बेशक, बेशक आगा, बेशक आगा। क्या बात, मुबाहला में निकली, नबूवत ने भी गुवारा किया, इमामत ने भी गुवारा किया। क्या क्यों? बात। मैंने गुज़श्ता खुतबा दिया, मैंने कहा अल्फाज पे ज्यादा जोर होता है, मफहूम नहीं हम समझते कि ये काम हुआ क्यों। तो निकले आए मैदान में मुबाहला में और आके फलानतुल्लाह अलल काज़िबीन। कौन आए? नबी, इमाम हसन और हुसैन, जनाब सैयदा और मौला अली। आए किस लिए?
کہ جو مقابلے پہ تھا اس کی توحید ٹھیک نہیں تھی. کیا کہنے آقا کیا خوبصورت بات کیا بات ہے آقا کیا بات جو مد مقابل تھا کیا کہنے آقا ماشاء اللہ. بھائی سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جناب سیدہ آ گئی. کیا بات جیو سید ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی تھا. کیا بات ہے آقا کیا بات ہے. بعد میں بھی کبھی یہ 5 تن نکلے کسی جگہ پہ میدان میں اکٹھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عظیم ترین مسئلہ تھا کہ مد مقابل کا تصور توحید ٹھیک نہیں تھا. کیا بات ہے سید ماشاء اللہ. مجھے معاف کرنا سلامت تصور توحید ٹھیک نہیں تھا. کیا بات نکلے کون؟ 5 تن پاک. ماشاء اللہ. کیا کرنے؟ مقابلہ. واہ واہ. کن سے؟ جن کا تصور توحید ٹھیک نہیں تھا. اللہ اکبر. کیا بات ہے سید. نکلے 5 تن کیوں؟ مقابلہ کرنے. کن سے؟ جن کا یہ حدیث روایت نہیں پڑھ رہا, قرآن پڑھ رہا. کیا بات کا مالک نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم. چسکے کے لیے مجلسیں سنتے ان کے لیے نہیں. گھروں میں جانا, قرآن پڑھنا, دیکھنا. مجلسیں سننا عمل کے لیے ہے, جشن عمل کے لیے ہے. نعرے لگا کے لنگر کھا کے گھر جانے کا نام تو نہیں نا. فرمائی سوچیے گا اس بات پہ. نکلے 5 تن کیوں؟ مد مقابل کا تصور توحید ٹھیک نہیں تھا. 5 تن پاک نکلے. وہ نصارہ و نجران تھے. کہا ہم آج جھوٹوں پہ لعنت کریں گے تو ہر وہ جھوٹا ہے جس کا تصور توحید ٹھیک. ہر وہ جھوٹا ہے جس کا تصور توحید ٹھیک نہیں. میں جملہ بدل کے کہتا ہوں, ہر وہ بندہ جھوٹا ہے جس طرح آل محمد نے اللہ بتایا اس طرح نہ مانے. وہ بندہ جھوٹا ہے. اب مد مقابل کا تصور توحید ٹھیک نہیں. یہ 5 تن پاک مقابلے پہ نکلے. یہ 5 مقابلے پہ نکلے کس کے؟ جن کا تصور توحید ٹھیک نہیں. تو میں جملہ یہی کہنا چاہتا ہوں, دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا, جس کا تصور توحید ٹھیک نہیں, جس طرح اللہ کو ماننے کا حق ہے, جس طرح قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو مانو, جس طرح آل محمد کہتے ہیں کہ اللہ کو مانو, اگر اس طرح نہ مانا جائے تو اپنے آپ کو آل محمد کا شیعہ نہ سمجھو, بلکہ 5 تن پاک کو اپنے مقابلے. کیا بات ہے. علماء حق علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین آپ کی زحمت کو تمام میسج دینا. تصور توحید ٹھیک نہیں تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور 5 تن پاک بھی اس کے کچھ لگتے نہیں ہیں. چاہے وہ جتنی جی کرے دے کے چڑھائے, مجلسیں کرائے, عزاداری کروائے, سب سے ضروری ہے کہ تصور توحید ٹھیک ہو. مجھے فرمائی بہت خوب. بس آخری بات, کیا خوبصورت نقطہ ہے. جاسلیک ہے عیسائیوں کا. وہ کہتا ہے, علماء بیٹھے ہوئے تھے, کہتا ہے یار یہ مجھے بتاؤ کہ بات کون سی ماننی چاہیے, عقل کا تقاضا کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ بات جس کا سب پہ اتفاق ہو وہ مان لینی چاہیے.
علماء نے کہا اچھا وہ مان لینی چاہیے. تو مجھے یہ بتاؤ تمہارا سب کا جناب عیسیٰ کے نبی ہونے پہ اتفاق ہے؟ وہ تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے. عیسائی تھا اس نے کہا تمہارا بھی اتفاق ہے ہمارا بھی اتفاق ہے, اور مصطفیٰ کو تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے. کبھی غیر مانوس باتیں بھی سن لیا کرو. اس نے کہا کہ عقل کیا کہتی ہے, جس پہ اتفاق ہو وہ مان لو اور جس پہ اتفاق نہ ہو اسے. تو وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں, اتفاق ہے, اور مصطفیٰ کو تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے, اس کا مطلب ہے اتفاق نہیں. تو کرو کیا؟ کہتا ہے کرو یہ کہ مصطفیٰ کو چھوڑو جناب عیسیٰ کو مان لو. اب مولانا تھے میری طرح, کچھ کم پڑے, پریشان, پرابلم, اب جواب نہیں بن پا رہا. ابھی بات کو یہ ٹھیک کر رہا ہے, جواب تو بن ہی نہیں پا رہا. اب جب جواب نہیں بن پا رہا تو پھر آئے اسی دروازے پہ جو کائنات کا مشکل کشا. کیا بات ہے آقا, کیا بات میرے 8ویں امام کے پاس آئے, کہتے ہیں مولا یہ مسئلہ ہے. مولا کہتے چلو. جب گئے تو کہتا ہے وہی بات اس نے دہرائی. کہتا ہے بس آخری بات کا میں چھوڑنے لگا ہوں. کہتا ہے کہ ہمارے اس بات میں اتفاق ہے کہ جناب عیسیٰ کو آپ بھی مانے ہم بھی مانے, اور مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ کو ہم نہیں مانتے آپ مانتے ہو, لہذا ان پہ اتفاق نہیں, لہذا مصطفیٰ کو چھوڑو نبی کو مانو. تو میرا 8واں امام اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ہم اس عیسیٰ کو نہیں مانتے جسے تم ابن اللہ کہتے ہو. کیا بات ہے آقا, اور تمہارا عیسیٰ اور ہے. ہم اس کو نہیں مانتے جو ابن اللہ ہو, بلکہ ہم تو اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جو مصطفیٰ کی خبر دینے آیا. کیا بات ہے آقا, کیا بات ہے آقا, کیا بات ہے آقا, کیا بات ہے آقا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مصطفیٰ کی خبر دینے آیا ہو. اور ایک مولانا کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں آخری نبی کی خبر جناب عیسیٰ کو دینے کی اتنی جلدی تھی کہ آنے کے لیے باپ کا بھی انتظار نہیں کیا. کیا بات ہے آقا, کیا بات ہے آقا. اب جو چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا. اور خبر دے کے میں نے کہا نا مجلس سننا بھی ایک فن ہے, جیسے پڑھنا فن ہے, سننا بھی ایک فن ہے. اب میں بات کہنے لگا ہوں, آنے کی اتنی جلدی کہ باپ کا انتظار نہیں کیا, خبر دینے کی اتنی جلدی, اور خبر دے کے جانے کی اتنی جلدی کہ موت کا بھی انتظار نہیں کیا. کیا کہنے, کیا کہنے آقا, کیا کہنے, کیا بات ہے آقا. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد يا معبود بحق محمد يا الله بحق علي يا فاطر بحق فاطمه يا مفسر بحق حسن يا قديم الاحسان بحق حسين عليه السلام. الهي اللهم اذهب الى اهل القدور السرور, اللهم اغفر كل فقير, اللهم اشف كل جائع, اللهم اكشف كل عريان, اللهم اجعلنا كل مدين, اللهم فرج عن كل مكروب, اللهم اغفر كل غريب, اللهم فك كل اسير, اللهم اصلح كل فاسد من المسلمين, اللهم اشف كل مريض, اللهم اشف فقرنا بغناك, اللهم بين سبحاننا بحسن خالق, اللهم اجعلنا الدين واجعلنا من الفقر, انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام مومنین سے التماس ہے کہ جنہوں نے وضو کرنا ہے وہ وضو فرما لیں, کیونکہ نماز میں بس 3-4